চালু করে নিন। मोहसिन आजम मिशन की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर अंजाम दी जा रही है उसकी खबर मिलती रहती है। और सुबह कर्नाटक में आपका ये गांव दूसरे नंबर पे आता है, बहुत बड़ी बात है। पहला नंबर पहला नहीं है, बड़ा शहर है, कर रहे हैं, मगर आप जो काम कर रहे होते हैं ये बड़े दिल वाले लोग करते हैं। इसीलिए मोहम्मद अली की शान ही अलग है। आपको बुजुर्गों से मोहब्बत, जो इश्क, इसीलिए एक जश्न का माहौल आपके यहाँ बन जाता है। बहुत कम वक्त के लिए आया और सुबह से बिल्कुल एक पल के लिए आराम नहीं मिला। 10-15 मिनट की गुफ्तगू जरूर हो जाएगी। मोहसिन आजम मिशन सेंट्रल कमेटी के मेंबर जनाब सैयद शकील काजी भी मौजूद हैं। कल एक शानदार प्रोग्राम हुगली में हुआ अशरफी कंपनी सर्विस का। ये सब बुजुर्गों की आता है। इस प्लेटफॉर्म से जो काम हो रहा है मोहसिन आजम मिशन के, ये वो काम है जिससे औलियाए किराम राज़ी हैं। जो भी एक्टिविटीज आपके बीच में होती है आप देखते होंगे। ये भी बुजुर्गों के आस्थाने पर गरीब नवाज की बारगाह में चादरें पेश होती हैं दूसरे आस्थानों पर। लेकिन मोहसिन आजम मिशन ने अपील की कि चादरों के बजाय बेसहारा और गरीब लोगों को सरकार गरीब नवाज के नाम पर कपड़े पेश करें। इससे गरीब नवाज कितना खुश हो, क्योंकि सरकार गरीब नवाज को खुद जो मिलता था उसमें से निकाल के गरीबों का हिस्सा निकाला। मौला अली जिनका जश्न मना रहे मजदूरी करते थे और जब हो जाए दिन भर का खर्चा निकल आए तो वापस आ जाते थे, कल की फिक्र नहीं। 2 किलो खजूर मजदूरी मिल गई, कभी दिरहम मिलता था, कभी खजूर वगैरह मिल जाती थी। 2 किलो लेके, अब 2 किलो का काम हो गया, 2 किलो लेके आ गए। जहाँ काम कर रहे थे उन्होंने कहा थोड़ा और कर लो, वक्त है, और पैसा और खजूर मिल जाएगी। कहा 2 किलो काफी है, 1 किलो मेरे बच्चों के लिए और 1 किलो मदीना के गरीब बच्चों। ये मौला आ गया, इनका जश्न है। सरकार गरीब नवाज कहते हैं सबसे बड़ी इबादत ही यही है कि भूखों को खाना खिलाओ। सरकार कला की शान है, न जाने कितने बेसहारा लोग उनके पास आते थे और फैज़याब हो गए। मुहद्दिस आज़म के नाम पर भी आप जश्न मना रहे हैं। सफर से जब लौटते थे तो सबसे पहले किचौछा और अतराफ के जरूरतमंदों को बुलाकर उन्हें रकम दिया करते थे, फिर अपने घर वालों को देते थे। वो हस्तियां हैं दोस्तों जिनका दामन थामा है, जिनका इशारा है, दिल में बसा है। तो हम सब चाहने वालों की ड्यूटी है कि हम इनके नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि जो कुछ भी अल्लाह अता फरमा रहा है ना, मौला अली ने ही फरमाया कि अगर रिस्क हराम कमा रहे हो तो अजाब मिलेगा और अगर हलाल रिस्क है तो हिसाब। अब कभी किसी को कोई ज्यादा नेमत नहीं मिलेगा तो परेशान मत हो, हमें कम हिसाब होगा, खुश हो। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या कहा, कम असबाब कम हिसाब। लेकिन अल्लाह ज्यादा अता फरमा रहा है तो भी कोई उससे नफरत भी नहीं। कंडीशन एक होनी चाहिए, माल मिले या ना मिले, तुम्हारे ऊपर असर एक ही तरह का नजर आना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम का पहला दर्स, पहला मैसेज उसमें दिया जाता है जब कुरान उठाते हो।
سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھنا، اور اس میں سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ۔ یہ پڑھنے والا جو قرآن اٹھائے گا، سب کا اسٹیٹس ایک طرح کا نہیں ہوتا جتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے محل میں، اپنی کوٹھی میں، راج محل میں، بنگلے میں قرآن اٹھا رہا ہے، بہترین بستر پہ بیٹھا ہوا، بہترین صوفہ سیٹ پہ بیٹھا، قرآن شریف لیا اس نے، بڑی نعمتوں سے مالا مال اللہ نے اسے دیا، ایک فیکٹری کا مالک، لیکن سب سے پہلے اسے کیا پڑھنا ہوگا؟ اور کوئی جھوپڑی میں ہے، وہ اپنے طاق سے نکال رہا ہے، غلاف سے قرآن کھول رہا ہے، کپڑے پھٹے ہیں اس کے، باہر جائے تو چپل بھی قاعدے کی نہیں اس کے پاس، اور ابھی دوپہر کھانا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ بھی قرآن اٹھا رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ اسلام کا تمہیں شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسی بھی حالت ہو الحمدللہ ہی کہنا۔ اب الحمد کا حق ادا کرنا ہوگا، اللہ خوب نوازے تو خوب لٹاؤ گا، اللہ کی طرف سے کبھی تنگحالی ہو جائے صبر کرو۔ تو راج محل میں بیٹھنے والے کروڑ پتی ارب پتی کو جو ثواب وہاں مل رہا ہوگا، جھوپڑی میں رہنے والا صبر کر کے وہی ثواب جسے دولت سے اللہ نے نواز دیا اور وہ کروڑوں لوگوں پر خرچ کرنا، کروڑوں روپیہ اجر و ثواب بہت کما لیا، مگر یہ بھکاری، یہ نادار، یہ بے سہارا، یہ غریب، یہ غربت کا شکار آدمی اگر اس کے پاس ایک کھجور ہے اسے وہ صدقہ کر دے تو 1,00,000 سے بڑھ کر ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور فاضل بردار، حضور فاضل بردار۔ اس لیے خرچ کرنے سے کبھی ڈرو نہیں۔ تبھی اللہ نے جب پہلی آیت قرآن کی تمہارے سامنے آ رہی، اسی میں تم کو اس بات کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ یہ فکر مت کرنا کہ خرچ کر دو گے تو ملے گا، آگے بچے گا کہ نہیں بچے گا، کل کا کیا ہوگا۔ اللہ کے لیے اس اللہ کے لیے رب العالمین سارے عالم کو پال رہا ہے، تجھ کو نہیں پالے گا، کل کی کیوں فکر؟ مولا علی سے اس نے یہی کہا تھا، کل کے لیے بھی کچھ مزدوری آج ہی کر لو، کہا جس نے آج روزی دی وہی تو کل دے گا۔ دیکھیے آپ نے اولیاء کرام کی سوچ، رب العالمین سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، اپنی پہچان بتائی، اپنی صفت بیان کی، یہی کہ رب العالمین کے میرے بندے اس کی فکر مت کرنا کہ مجھے کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں رب العالمین جس حال میں بھی رہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر پریشانیاں آئے تو صبر کر، کیونکہ یہی صبر اور شکر کے ساتھ ہی مومن کی زندگی گزرنی چاہیے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو راج محل میں تھے اور چوچا کا جنگل کہاں، کتنا فرق ہے مجھے۔ ایک بادشاہ اگر آ کے جنگل میں بیٹھے چٹائے اسے نیند نہیں آئے گی، عادت جسم کو ہو جاتی ہے۔ آپ ہی لوگ اگر بیڈ پہ سو رہے ہو اور اچانک زمین پہ سونا پڑ جائے تو نیند نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف جب راج محل میں تھے، سنگھاسن میں بھی تھے، سنگھاسن ان کے دل کے باہر تھا، دل کے اندر نہیں تھا، کیونکہ نیند، چین، سکون کا تعلق دل سے ہوتا۔ دل کے اندر اگر راج محل آ گیا اب جھوپڑی میں نیند نہیں آئی، اور اگر راج گدی دل کے باہر ہے چڑھائی پہ بھی بڑی شاندار ملتا۔ ان ولیوں کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، غریبوں کی محبت، یہ پسند ہے۔
اس کے دل میں یہ محبتیں ہوتی ہیں میرے دوست، درد جانتا ہے درد، وہ جانتا ہے کہ اسے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آج لوگوں کا کیا حال ہے، اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب نعمت ملی بڑے خوش، جہاں تھوڑا سا لاس ہوا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ اب صاحب شروع ہو جاتے ہیں، پہلے تو تدبیر، دکان کو بہتر بنائیں، ایسا کریں ویسا کریں، فیکٹری میں اور نئی مشین لائیں، ہر طرح سے ناکام کرتا، چلو بھائی کسی سے دعا کراؤ، اور اسی میں نہیں پہچان پاتے ہیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ آج میں آ رہا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، جب لیٹ ہے مغرب کا وقت ہے، آپ لوگ کا عشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی دور 7-8 کلومیٹر دور سے مجھے آپ نے کہا، مغرب کا وقت تھا تو بہت سے لوگ تیز بھی چلے، لیکن کچھ لوگ دھیرے چل رہے تھے، تیز سے کیونکہ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ایسا پیر کوئی نہ آ جائے جو کہے بس مجھ کو دیکھو تمہاری نماز ہو رہی، ایسا کوئی آئے تو نہیں آپ کے بیچ میں، آنے بھی مت دے، کیونکہ کرناٹک میں بیماری پھیل رہی ہے۔ ایک تو اہل سنت اور جماعت کے لوگ الحمدللہ اب نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو گئی، تھے سب کے سب نمازی، بیچ میں معاملہ خراب تھا، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں میں، آپ کے گاؤں میں بھی نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ جب نوجوان مسجدوں کو اپنی نماز سے سجاتا پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا گاؤں مضبوط رہے، کسی کی نظر نہ لگے، تم خدا کے گھر کو مضبوط رہو۔ تمہاری بستیاں آباد تب رہیں گی جب تم اللہ کے گھر کو آباد رہو، ورنہ ایسے ایسے بھی لوگ آتے ہیں تماشا بنا دیا۔ مگر الحمدللہ ہم نے تو دامن شیخ الاسلام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم شملہ، حضرت علامہ حسن عسکری میاں صاحب قبلہ، جن کی پوری زندگی شریعت کے اصول کے مطابق ہوتی، الحمدللہ آج ایسے مرشد کا دامن پکڑنے کے بعد بہت سی برائیوں سے آپ بچے، بہت سے برے کاموں سے بچے، ان کا فیضان مخدومی شہزادوں کا دامن نہ لگے، جو آتے ہیں آپ کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، ایسے لوگوں سے بھی امت کو اور امت کے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے جو طریقت کی راہ میں ڈکیت بن گئے سے۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کے بارے میں سن رہے ہیں جو بہکتی رہیں گے، پیر کے گھر کے چکر لگا لو حج ہو گیا، پیر کو دیکھ لو نماز ہو گئی، رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ تو پریشان نہ ہو جب کبھی کوئی کمی نہیں، یہ اللہ والے جب کمی آتی تھی تو بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زیادتی پر یہ خوش بھی نہیں ہوتے تھے کہ غفلت والی خوشی، مال آ گیا تو بھی الحمدللہ، نہیں آیا تب بھی ذکر الہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر مال پہ نہیں رہتی، ولیوں کی نظر دولت پر نہیں، نعمت پر نہیں، مال پر نہیں، صحت پر نہیں۔ کہ صحت ہے بس ایک بیمار پڑے تو بس پریشان، صحت دولت نعمت اس پر نظر نہیں، ان کی نظر ہوتی ہے صحت دینے والے، نعمت دینے والے۔ تو جب دینے والے پہ نظر ملی نعمت، دینے والا اللہ، اللہ دے رہا ہے، اور جب چلی گئی نعمت، بیمار پڑ گئے، دولت چلی گئی، مال چوری ہو گیا، لٹ گیا، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو یہ مال گیا، کون لے گیا؟ کس کی مشیت کی؟ جو نہ چاہتا تو نقصان نہ ہوتا، اور کہتے ہیں اللہ کی مشیت ہے۔ اسی دینے والے نے آج نہیں دیا تو ہمیں نہیں ملا، جب دیا تو دینے والے پر نظر رکھا کہ وہ اللہ، نہیں دیا مال چلا گیا، کون لے گیا؟ نظر ڈالی تو وہ اللہ۔ تو جب دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ایک ہی ہے، تو دینے والا جب دے رہا
تب بھی اس کا ذکر کیا، اور جب اس نے لے لیا تب بھی اس کا ذکر کیا. اسی لیے ان کا دل بے چین ہے. میں وہ دیکھتے تیری مشیت کیا، تیری چاہت کیا، تیری مرضی کیا، تو کس سے راضی ہے؟ تو آج نہیں چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، کوئی بات نہیں، ہم تو بندے ہیں. رب العالمین تو رزق کا وعدہ تو نے کیا ہی، تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. تو دوستو یہ سوچ اور فکر پیدا کرو، ایمان ہمیشہ مضبوط ہے. اسی لیے قرآن کے شروع میں ہی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، اس اللہ کا شکر، اس اللہ کی تعریف سارے عالم کا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سارے عالم کا پال رہا ہے، سارے عالم کی مدد کر رہا ہے، تو وہ کوئی بھی مدد کرے اس کو وہ اللہ پسند بہت کرتا ہے. اس لیے بندو یہ خدمت خلق کا کام کہیں گے تو اس میں حصہ ہے. بہت سے لوگ کنفیوز کرنے آئیں گے، میسج ڈالیں گے، پیغام سنائیں گے. اسی لیے علماء نے اعلان کر دیا ہوا حضور شیخ الاسلام کی 80 سالہ زندگی پوری شریعت کے مطابق ہوئی. اب اگر کوئی بات ایسی آ جائے جس میں کبھی دل پریشان ہو کہ شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور اعلان کچھ کہہ رہا ہے، تو پریشان مت ہونا، یہ ہمارے حضرت کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی پوری زندگی ہمیشہ شریعت کے مطابق. یہ تو کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے کبھی کبھی بزرگوں کو پہچان نہیں پاتے کہ اولیاء بھی اور اللہ بھی امتحان لے رہا ہے. وہ یہ نہیں پہچانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، دنیا والے سمجھ نہیں پائیں گے، مرشد سمجھ نہیں پائیں گے. اس میں وہ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. دوستوں ایسے کسی دھوکہ دینے والوں کے دھوکے میں مت آنا. ہمیشہ یہ دیکھنا، علماء آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام کی پچھلی زندگی کو دیکھنا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو بھی تنظیم کام کرنے والی ہو اس کا ساتھ دینا. تنظیم کبھی کوئی غلط